बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक नया ऐलान करके, नई धमकी देकर, बल्कि एजेंडे में एक नुक्ते का इजाफा करके ईरान वाले मामले का बहरान उसको एक नई शक्ल दे दी है। और ये फैसला भी हुआ है कि हुर्मुज़ पर आलमी फ़ौज बनेगी जो हुर्मुज़ को खिलवाएगी। और मामला जब एक नया रुख इख्तियार कर रहा है तो अगर हम हालात का, अब तक के वाक़यात का जायज़ा लें तो एक बात बिल्कुल सामने नज़र आती है, वो ये है कि ईरान ने खोया ही खोया है, पाया कुछ भी नहीं और बहुत कुछ खोया है। पंजाब हुकूमत की नफ्सियात का मामला मज़ीद बिगड़ गया है। और एक छोटा सा सेगमेंट में इस पर करूँगा, बल्कि सेगमेंट नहीं, सिर्फ 2-3 कमेंट्री टाइप फिक्रे ही होंगे कि शहबाज शरीफ साहब पर मुबैना तौर पर जो पाकिस्तान का गुरबा चौक बनने का भूत समाया है, तो मुल्क तोड़ने वाली तरमीम जो वो लाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो तरमीम नहीं आ सकेगी, और अगर आ भी गई तो मंजूर नहीं हो सकेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुल्क तोड़ने से इनकार कर दिया है। तो आगाज़ करते हैं। सदर ट्रंप ने दौरा चीन से वापसी पर यह ऐलान किया है कि ईरान का यूरेनियम हम किसी और मुल्क के हवाले करने नहीं देंगे, बल्कि ये यूरेनियम अमेरिका बज़ाते खुद अपने कब्ज़े में लेगा। इससे पहले उनका मौक़िफ़ था कि ये आलमी तवानाई की एजेंसी के पास जाना चाहिए। और फिर जब बीच में एक मौके पर ये बात भी हुई कि ईरान पाकिस्तान को ये यूरेनियम हवाले करने के लिए तैयार है, तो अमेरिका ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया था, जिसका तर्जमा आलमी मुबस्सिरीन ने ये किया कि अगर ईरान पाकिस्तान को यूरेनियम दे देता है तो अमेरिका को इस पर एतराज़ नहीं होगा। ये अलग बात है कि बाद में ईरान फिर मुकर गया और उसने कहा कि नहीं, यूरेनियम पर तो कोई बात ही नहीं होगी, इस पर मुज़ाकरात का कोई नुक्ता ही शामिल नहीं होगा, और मामला फिर गोल हो गया। लेकिन अब सदर ट्रंप ने ये कहा है कि ये यूरेनियम जो है अमेरिका हासिल करेगा। और एक और अमेरिकी अहदेदार है जिसने ये इशारा दिया है कि ईरान के अंदर हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। अच्छा, ये सूरत हाल है, बहरान की ये सूरत हाल है कि अमेरिका अड़ गया है, जबकि ईरान ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात हमारी शर्तों पर होंगे। अब ईरान ऐसी किसी पोजीशन में नहीं रहा कि वो कोई छोटी सी छोटी शर्त भी मनवा सके। उसकी आलमी पोजीशन इतनी कमज़ोर हो गई है और वो इस हद तक आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है कि चीन भी उसका साथ छोड़ गया, रूस भी उसका साथ छोड़ गया, और अब दुनिया में किसी एक मुल्क का नाम नहीं ले सकते जो ईरान की हमायत करता हो। हाँ, ये है कि इस जंग की मुखालफत करने वाले बहुत मुल्क हैं और अमेरिका की मुखालफत करने वाले बहुत मुल्क हैं, लेकिन मुखालफत ईरान की हमायत में ट्रांसलेट हो, ये हमें कहीं नज़र नहीं आया। और आपने गौर किया होगा कि हौसियों ने ईरान की कोई मदद नहीं की। जो कुछ वो कर सकते थे वो बहुत ज़्यादा कुछ करने के काबिल नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो तअस्सुर है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने वो करने से भी अमलन इनकार किया है। और उसकी वजह एक साफ सामने की वजह है, और उन्हें नज़र आ रहा है कि ईरान के साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तो वो बीच में क्यों रगड़े जाएं, क्यों मारे जाएं। और वैसे भी हौसियों की कोई नज़रियाती कमिटमेंट ईरान के साथ नहीं है। वो ज़ाहिर है 5 आइम्मा को मानते हैं, 12 में से 7 को नहीं मानते। वो इमाम ज़ैद को मानते हैं, जिनको हसन अशरी नहीं मानते। और हसन अशरी अक़ीदा जो है ईरान का, जो मजहबी उलमा का मैं बात कर रहा हूँ, ईरान की कोई नेशनल सोच तो इस वक्त है नहीं, एक मजहबी रियासत है, तो उनकी सोच ये है कि जो किसी एक भी इमाम का इनकार करे वो फिर मुसलमान नहीं रहता। और हौसियों के साथ ईरान का जो तावन था वो दरअसल सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका महाज था, जिसमें दोनों के अक़ीदे नहीं मिलते थे, बिल्कुल शाम की तरह। क्योंकि शाम के उलवाइट वो हैं जिनको हसन अशरी, तमाम फ़िरके जितने भी हैं, हसन अशरी और इस्माइली और आगा खानी, जितने भी ज़ैदी, जितने भी शियों के फ़िरके हैं, अहले तशीयों के जितने भी फ़िरके हैं, वो अलवाइड को काफिर करार देते हैं, गैर मुस्लिम करार देते हैं। लेकिन वहाँ जो इनका इत्तेहाद हुआ ईरान का और अलवाइड का, जो अब किस्सा माजी बन चुका है, तो उसका बुनियादी नुक्ता भी यही था कि शाम को
مسلمانوں کے وجود سے پاک کیا جائے، ایک بھی مسلمان یہاں باقی نہیں رہنا چاہیے، یہ ایجنڈا تھا۔ اس ایجنڈے پر ان کا اتحاد ہوا۔ اسی طرح ایک منفی ایجنڈے پر ان کا یمن میں اتحاد ہوا، ورنہ حوثیوں کے ایرانیوں سے کوئی نظریاتی قربت نہیں ہے بلکہ دوری ہے۔ اچھا، تو حوثیوں کا یہ رویہ اشارہ دے رہا ہے صاف۔ اچھا، باقی صورتحال اس وقت کیا ہے ایران کی؟ اگر ہم جائزہ لیں پچھلے 2 مہینے کے واقعات کا، 2.5 مہینے کے واقعات کا، اس جنگ میں ایران نے کیا پایا اور کھویا کیا ہے، اور اگر ہم یہ لسٹ بنائیں تو لسٹ میں صرف کھویا والی لسٹ جو ہے وہی آپ کو نظر آئے گی، پایا ایران نے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے ایران کی تازہ صورتحال میں بتا دوں کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی، اور لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا محاورتاً نہیں بلکہ لغوی اعتبار سے ناممکن ہو گیا، اور 2 وقت کی روٹی لوگ نہیں کھا پا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمارتیں تیزی سے خالی ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا جا سکتا، دینے کے قابل نہیں رہے لوگ، قابل نہیں رہے۔ تو جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ تو اپنے والدین کے گھروں میں منتقل ہو گئے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ شادی کے بعد میاں بیوی الگ گھر لیتے ہیں، ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہے۔ تو وہاں پھر یہ شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ واپس اپنے والدین کے گھر چلے گئے ہیں، کیونکہ کرایہ دینا ان کے بس میں نہیں۔ اور ایک دوسری صورت اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ ایک پارٹی اپنا فلیٹ خالی کر دیتی ہے اور دوسرے فلیٹ والوں سے ان کا ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ آدھا فلیٹ آپ کا، آدھا فلیٹ ہمارا، کیونکہ کرایہ نہ وہ فریق دے سکتا ہے نہ یہ فریق دے سکتا ہے۔ تو اب ایک فلیٹ میں 2 فیملیاں رہتی ہیں جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی دوستی بھی نہیں ہے، صرف ایک یہ تعلق ہے کہ وہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ تو چلو بھائی یہ فلیٹ ہم خالی کرتے ہیں اور آپ کے فلیٹ میں رہتے ہیں، اور اس طرح مل جل کر کرایہ دیں گے، آدھا کرایہ آپ دیں گے، آدھا کرایہ ہم دیں گے۔ تو اس صورت میں بچت تو یقیناً ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ایک فلیٹ میں اگر 2 فیملیاں رہیں گی تو ان کو رہنے میں کتنی مشکلات پیش آئیں گی، تنگی ہوگی، گھٹن ہوگی، موو کرنے میں مشکلات ہوں گی، سامان رکھنے میں مشکلات ہوں گی، مہمان آئیں گے تو انہیں بٹھانے میں مشکلات ہوں گی۔ لیکن یہ ایرانی ملا ٹولے نے ایران کا یہ حال کر دیا۔ اور دوسری طرف دنیا میں تیل پیدا کرنے والے 3 ممالک میں ایران شامل ہے، 3 بڑے ممالک میں یا 4 بڑے ممالک میں، لیکن آج ایران میں تیل کی اتنی قلت ہے کہ وہاں تقریباً پہیہ جام کی فضا ہے۔ ہر پٹرول پمپ پر لمبی لائنیں ہیں، تیل نہیں مل رہا۔ راشن ہے، راشن کارڈ پر ملتا ہے تیل، کتنا یعنی کوئی ایک آدمی کتنا تیل زیادہ سے زیادہ خرید سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، یہی سوائے اس کے کہ ایران میں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، گودام تباہ ہو گئے ہیں، ٹریفک تباہ ہو گئی ہے۔ ٹریفک سے مراد ہے کہ تیل لے کر آنے جانے والے ٹرک تباہ ہو گئے ہیں، پائپ لائنیں خراب ہے، کیونکہ پائپ لائنوں کا جو اسٹیشن ہوتا ہے وہ اسٹیشن بمباری سے تباہ ہو گئے ہیں۔ اور اب ایران میں تیل نہیں مل رہا، یعنی جس ملک کی وجہ سے بحران ہے دنیا میں، وہ ملک خود تیل کی کمی بلکہ نایابی یا کمیابی کا شکار ہو گیا ہے۔ جبکہ جن ملکوں کی تیل کی سپلائی بند ہوئی ہے وہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ حکومت نے اگرچہ لوٹ مار بے پناہ کی اور تیل مہنگا کر دیا ہے، لیکن یہاں تیل کی کوئی قلت نہیں ہے۔ کسی بھی پٹرول پمپ میں آپ جائیں آپ کو پٹرول ملے گا، لائن نہیں بنانی پڑے گی۔ اور یہی حالت انڈیا میں ہے، یہی بنگلہ دیش میں ہے، یہی دوسرے ملکوں میں ہے۔ کسی جگہ بھی کوئی اتنی شدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگ بچت ضرور کر رہے ہیں، جیسا کہ چین کی خبر آئی ہے کہ چین میں عوامی سطح پر تیل کا استعمال 5% کم کر دیا گیا، 5.5%۔ 5.5% تیل کا استعمال کم ہو گیا، یعنی کہ تقریباً 94.5% تیل بدستور استعمال ہو رہا ہے اور مل بھی رہا ہے۔ یہ ایران کے اندر کی صورتحال ہے۔ اب کھویا آپ نے کیا دیکھا کہ اور کیا کچھ کھویا؟ مثلاً ایک تو ایران کے جو چند ایک دوست ملک تھے، وہ جب ایران نے امریکی بمباری کے جواب میں عرب ملکوں پر بمباریاں کرنا شروع کی تو وہ دوستی کم ہوتی گئی، خیر سگالی ایران کے لیے ختم ہوتی چلی گئی۔ اور پھر جب ایران نے ہرمز کی ناکہ بندی کی تو یہ کسی بھی ریاست کی طرف سے خودکشی کا کیا جانے والا سب سے بڑا اقدام تھا، کیونکہ اس کا سراسر نقصان 2 صورتوں میں نکلا۔ ایک تو یہ ہے کہ
ایران کی گڈ ول پوری دنیا میں ختم ہو گئی۔ جاپان، کوریا سے لے کر برازیل اور میکسیکو اور کولمبیا، وینزویلا جیسے ملک جو ایران کے دوست سمجھے جاتے تھے، وینزویلا کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ایران کے خلاف ہو گیا۔ پوری دنیا میں ایران کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ایران کی بیڈ لک تھی اور اس کا ازالہ ان لوگوں نے کر بھی لیا۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ سعودی عرب نے اپنی جگہ انتظامات کر لیے، تیل کو باہر سپلائی کرنے کے لیے، امارات نے اپنے کر لیے۔ اب امارات کی طرف سے تازہ خبر آج یہ آئی ہے کہ وہ ان پائپ لائنوں میں توسیع کر رہا ہے تاکہ تیل کی ترسیل دگنی کرے۔ دگنی اس لیے کہ اس نے جو اوپیک کی رکنیت چھوڑی ہے تو وہ چھوڑی ہی اس لیے ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے گا، اور اب یہ اضافی پیداوار بھی یہ جو نئی توسیع شدہ پائپ لائنوں کے ذریعے خلیج عمان کے بندرگاہوں سے دنیا کو سپلائی کرے گا، اور یہ 2026 چل رہا ہے۔ تو امارات نے یہ اعلان کیا ہے کہ 2027 کے وسط میں، یعنی کہ 1 سال کے اندر اندر توسیع ہو جائے گی، اور پائپ لائنیں گلف کے ساحلوں سے خلیج عمان کے ساحلوں پر سارا تیل پہنچایا کریں گی۔ عراق کا اپنا بندوبست ہے، کویت اور قطر جو ہے وہ بھی سعودی نیٹ ورک کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور آج پھر آپ نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ کا بیان بھی آ گیا کہ آبنائے ہرمز کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مستقبل قریب میں آبنائے ہرمز کی اہمیت صرف ایران کے لیے باقی رہ جائے گی۔ یہ ایران نے کمایا، اور اس کے جواب میں جو امریکہ نے ناکہ بندی کی، اس نے ایران کو نچوڑ کر رکھ دیا، اور وہاں اس وقت نہ کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، نہ تیل مل رہا ہے، نہ بجلی مل رہی ہے، نہ تعلیمی ادارے صحیح چل رہے ہیں، نہ بند اور تباہ ہونے والے کارخانے بحال ہو سکتے ہیں۔ کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے کہ ایران کی جو صنعت اور تجارت تباہ ہو گئی ہے، اس کو کوئی قلیل المدتی منصوبے کے تحت بحال کیا جا سکتا ہے۔ ناممکنات میں معاملہ آ گیا ہے، اور یہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ چین اور روس بھی ایران کا ساتھ تقریباً چھوڑ چکے ہیں، اور چین نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم ایران کو آئندہ ہتھیار بھی نہیں دیں گے۔ ویسے وہ ماضی میں تردید کرتا رہا ہے کہ ہم ایران کو ہتھیار نہیں دیتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہتھیار اس کی طرف سے آئے ضرور ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ پکی رپورٹیں بھی چھپ گئیں کہ بلکہ وہ ان پکی رپورٹوں پر اعتماد کر کے میں نے بھی اپنے ولاگ میں کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ چین نے سپر سونک میزائل ایران کو دیے، حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں دیے۔ کچھ پرزے، کچھ جاسوسی کی معلومات اب وہ بھی ایران کو نہیں مل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امارات نے جب فجیرہ کو نیا مرکز بنایا، برآمدی ٹرمینل بنا دیا، بجائے دبئی ابو ظہبی کے فجیرہ کو ٹرمینل بنا دیا، تو ایران نے ایک حملہ کیا فجیرہ پر، وہاں کچھ تنصیبات تباہ کی، لیکن اس کے بعد ایران ان علاقوں میں بمباری نہیں کر سکا، میزائل باری نہیں کر سکا، کیونکہ جو تھوڑی بہت انٹیلیجنس اسے شروع میں ملی تھی ادھر ادھر سے، اب وہ ملنا بند ہو گئی ہے، اور انٹیلیجنس نہ ملنے کی وجہ سے اب ایران اس قابل نہیں رہا کہ عرب ملکوں کو کوئی زیادہ تباہ کن نشانہ بنا سکے۔ اب یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے بس سے معاملہ نکل گیا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اندھا دھند میزائل پھینکے، وہ کوئی کسی بلڈنگ پر جا کر لگے، یا کوئی صحرا میں پھٹ جائے، یا کوئی رستے میں گر جائے، اس طرح سے ہوگا۔ اب وہ عرب ملکوں کو پہلی کی طرح تھریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، تو یہ ایران نے کمایا ہے۔ اور ایران کی معیشت ختم ہو گئی، ایران کی فوج ختم ہو گئی، ایران کی نیوی ختم ہو گئی۔ اب اس کی نیوی لے دے کر وہ رہ گئی ہے خود کش کشتیوں، وہ جو اسپیڈ بوٹ جن کو کہتے ہیں، بس وہ ایک تعداد رہ گئی ہے، اور وہ کتنی کارگر ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ امریکی 3 ڈسٹرائر خلیج ہرمز کراس کر کے خلیج فارس میں داخل ہوئے، اور خلیج فارس سے پھر واپس ہرمز کو عبور کر کے خلیج عمان اور بحیرہ عرب میں داخل ہوئے۔ ایران ان کو نہیں روک سکا، ایران نے ان پر گولہ باری کی، میزائل بھی پھینکے، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان میں سے کم ایک ڈسٹرائر کو نقصان پہنچا ہے، حالانکہ کسی بھی ڈسٹرائر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اگلے دن امریکہ نے اور عالمی جہاز رانی کی جو مانیٹرنگ کرنے والی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے ان تینوں ڈسٹرائرز کی فلمیں میڈیا پر ڈال دی جو خلیج عمان میں گشت کر رہے تھے واپس آنے کے بعد۔ وہاں یہ ہو گیا۔ اچھا، اب ایران کے اندر صورتحال کیا ہے؟ اگر آپ نے ایران کی خبروں کا مشاہدہ کیا ہو، مطالعہ کیا ہو مسلسل پچھلے دنوں میں،
تو اس ساری جنگ کے دوران صرف 2 مواقع ایسے آئے، ایک علی خامنائی کا چہلم تھا اور ایک پتہ نہیں کوئی ایسا واقعہ کچھ اور تھا جب ایرانی قیادت سڑکوں پر آئی بہت بھاری پہرے میں، دائیں بائیں پاسداران انقلاب کے بڑے بڑے وہ تھے، دستے تھے بہت بڑے بڑے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سڑکوں پر آئے، ان کی فلم چلی، ویڈیو چلی، پوری دنیا میں نشر ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی قیادت یا ایران کی قیادت میں کوئی اور آدمی، خاص طور پر کلرجی کا کوئی آدمی سڑکوں پر نہیں دیکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اس وقت جو نفرت ہے حکومت کے خلاف، وہ پچھلے سال کے مظاہروں سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اب یہ ملا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر باہر نکلے تو کوئی پتہ نہیں کہ پاسداران انقلاب کی موجودگی کے باوجود ہمیں عوام ہٹ کر دیں۔ اس وقت عوام اتنے زیادہ مشتعل ہیں، لیکن عوام ڈرے بھی ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کی بنیاد پر ایرانی نوجوانوں کو، بچوں کو، 12 سال کے، 14 سال کے بچوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردی کیا کی ہے؟ پولیس کی گاڑی پر پتھر پھینکا تھا، پولیس کے خلاف نعرہ لگایا تھا، شاہ ایران کا جو بیٹا ہے اس کی تصویر ہاتھ میں پکڑی تھی۔ یہ سارے کام ایرانی قانون کے تحت جرم ہوں گے، لیکن کیا یہ جرم سزائے موت کے مستوجب بن سکتے ہیں؟ یہ جرم وہاں دھڑا دھڑ روزانہ کی بنیادوں پر پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان کے اندر اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ساری حکومت جو ہے، سارا انتظام جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پاسداران کو ڈیوٹی بھی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں چوک پر اتنی حفاظت کرنی ہے، فلاں چوک پر، فلاں بلڈنگ پر آپ نے موجود رہنا ہے، فلاں دستے کو سٹینڈ بائی رہنا ہے۔ یہ ساری پاسداران انقلاب کے ذریعے جتنی بھی اس وقت حکومت چلائی جا رہی ہے وہ گھروں کے اندر سے ہے۔ دفاتر میں بھی یہ لوگ نہیں آ رہے۔ ایران کی کسی بھی حکومتی دفتر میں اس وقت یہ ملا لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہاں، بیوروکریسی موجود ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ کی حکومت ہے صدر پزشکیان کی، یہ لوگ اپنے دفاتر میں آتے ہیں۔ ان کو عوام سے بھی خطرہ نہیں ہے، اور ان کو امریکہ کی ہٹ لسٹ سے بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن ملا لوگ ادھر امریکہ کی ہٹ لسٹ پر ہیں، ادھر عوام کی ہٹ لسٹ پر ہیں، دونوں طرف سے یہ مارے گئے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی آ گئی ہوگی، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جنگی تاریخ کی، کہ جب ایران نے سعودی عرب پر مسلسل حملے کیے تو سعودی عرب نے جواب میں 2 حملے کیے اور کاری ضرب لگائی۔ لیکن اہم بات یہ خبر نہیں ہے کہ سعودی عرب نے حملے کیے، اہم بات یہ ہے کہ نہ تو سعودی عرب نے کوئی پریس ریلیز جاری کیا کہ ہم نے جوابی کارروائی کی ہے یا اپنے دفاع کے لیے اپنا حق استعمال کیا ہے، اور نہ ہی ایران نے یہ خبر جاری کی کہ سعودی عرب آ کر ہمیں مار گیا ہے، اور دونوں فریقوں نے یہ خبر چھپائی۔ سعودی عرب نے ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، لیکن سعودی عرب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچایا امارات نے۔ امارات نے ایک جزیرے پر ان کا پورا ریفائنریوں کا جو ایک نیٹ ورک تھا وہ پورے کا پورا اڑا کر تباہ کر کے برباد کر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے ایران کی اس وقت۔ بتانے والے بتائیں کہ ایران نے اس میں کیا کمائی کی، کون سا فائدہ حاصل کیا۔ ہاں، پاکستان میں آپ کو ایسے مؤثر مل جائیں گے جو ایران کو فاتح قرار دے رہے ہیں، اور یہ فاتح قرار دینے سے کی مثال ایک لطیفہ ہے کہ بیچارہ کوئی شخص حادثے میں، ٹریفک حادثے میں مر گیا، گاڑی اس کو کچلتی ہوئی گزر گئی، اللہ معاف کرے، بہت ٹریفک حادثے میں کسی کی بھی جان جانا ایک اپنی جگہ المیہ ہے، اور اس کا جسم جو جس طرح تباہ ہوتا ہے اس حادثے میں، وہ اپنی جگہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ تو ہر لطیفہ بنانے والے تو دردناک باتوں کا بھی خیال نہیں کرتے، بیڈ ٹیسٹ کے لطیفے بھی بناتے ہیں۔ تو لطیفہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا لاش کے پاس اور کہا کہ چلو مر تو گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی آنکھیں بچ گئی ہیں، یعنی جو ٹرک کا پہیہ تھا وہ اس کی باقی چہرے سے گزر گیا، آنکھیں بچ گئی، آنکھیں سلامت ہیں۔ تو بس ایران کی بھی فتح یہی ہے کہ ایران کی آنکھیں بچ گئی ہے، یعنی وہاں رجیم چینج نہیں ہو سکا۔ رجیم چینج تو واقعی نہیں ہو سکا، لیکن کیا وہاں کی رجیم بطور رجیم باقی ہے؟ کبھی یہ بھی سوچ لیں۔ اچھا، تھوڑا سا ذکر پاکستان کا۔ پاکستان میں موجودہ پنجاب حکومت جب سے آئی ہے وہ عجیب کارنامے کر رہی ہے، عجیب کارنامے کر رہی ہے۔ آج کی خبر ہے کہ وہ لوگوں کو 8 ہزار روپے کے بل آ گئے ہیں کہ جناب پنجاب میں ستھرا پنجاب کی جو مہم چلائی ہے اس کا ٹیکس دیں جرمانے سمیت۔ اور ستھرا پنجاب کی مہم کہاں ہے؟ گلبرگ میں ہے، ڈیفنس میں ہے، اس طرح کی سوسائٹیوں میں۔ باقی پنجاب تو پہلے سے بھی زیادہ گندہ ہے۔ یہ اخباری رپورٹوں کی بات کر رہا ہوں میں۔
जिन्होंने पिछले दिनों सर्वे किया था कि सिंध में सफाई सुथराई की हालत पंजाब की निस्बत बेहतर है, ये मामला। और अब एक नया हुक्म जारी हुआ है बकौल ज़राए के रिपोर्टरों के कि दुकानें एक ही रंग में होंगी, एक ही डिज़ाइन में होंगी, उनके शटर जो एक ही तरह के होंगे। पता नहीं क्या अजीब व गरीब। लगता है कि पंजाब हुकूमत की जो नफसियाती उलझनें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और शायद अब ये नाकाबिले इलाज हो गई हैं। इससे अवाम को तकलीफ़ होगी। कल कलां को ये हुक्म देंगे कि जितनी भी घर हैं सब गिरा दिए जाएं और नए सिरे से एक ही नमूने, एक ही डिज़ाइन के घर बनाए जाएं। तो इनको ये हुक्म जारी करने से कौन रोकेगा? तो खुदा के लिए जो इन लोगों को लाए हैं बरसर इक़्तिदार, वो इनको समझाएं कि ये कोई हुकूमत करने का तरीका नहीं होता कि सब दुकानों के रंग एक होंगे, सब बोर्डों के रंग एक होंगे, डिज़ाइन एक होंगे। ये तो बहुत बड़े दिमागी खलल की अलामत है। नाज़रीन, वक्त नहीं रहा। जो मुल्क तोड़ने वाली तरमीम है उसके बारे में फिर इंशाअल्लाह किसी और दिन बात करूँगा। इंशाअल्लाह मुल्क नहीं टूटेगा, शहबाज शरीफ साहब नामुराद रहेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।